अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ईद घर घर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अलीज़ा। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और इस ईद के मौके पर आप खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं तो आज ईद मनाने मौजूद हूं आज वाइस चांसलर हाउस प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब के घर। आज हम यहां पर मौजूद हैं ताकि हम वाइस चांसलर साहब से बात कर सकें, उनसे जानें कि उनकी ईद किस तरह से गुजरती है, वो क्या करते हैं, क्या रिचुअल्स होते हैं, कैसे वो अपनी ईद उल अज़हा को गुजारते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम और चलते हैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ वाइस चांसलर ऑफ इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब मौजूद हैं। आज उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हूँ। आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक सर, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह इंसान एक स्पेसिफिक पोस्ट पे पहुंच जाता है तो उसको अपने बचपन की यादें होती हैं, वो बहुत याद आती हैं कि ईद में बचपन में किस तरह से गुजारता था और अब किस तरह से हालात बदल जाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? जी, बहुत आपका अच्छा सवाल है। अगर इस पर नज़र दौड़ाई जाए तो 2 से 3 अलग अदवार निकलते हैं ईद मनाने के। एक तो बचपन की ईदें जो बहुत ही एक केयर फ्री टाइम होता था, स्पेशली जो क़ुरबानी वाली ईद है उसमें जानवरों के साथ इंटरेक्ट करना, बहुत सारे जानवरों को लेके वॉक कराना, वो सारे शौक़ जो बच्चों के होते हैं, और फिर ईद मनाना, ईदी लेना, उसके बाद ईद की नमाज़ पर जाना दादा के साथ, फैमिलीज़ के साथ। तो वो एक दौर था। फिर एक तालिब इल्मी के ज़माने का दौर था जो ज़्यादातर दियार गैर में ईद गुजारने का दौर था, जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में तकरीबन 8 साल मैंने गुजारे तालिब इल्मी के दौर में। तो वहाँ जो ईद होती है, आपकी इमीडिएट फैमिली तो अवेलेबल नहीं होती, लेकिन जो कम्युनिटी होती है वो आपकी फ़ैमिली बन जाती है, यानी मुस्लिम कम्युनिटी। उनके साथ ईदें करना, लेकिन अपने घर वालों को इधर मिस करना, अपने मुल्क की ईद को। फिर तीसरा दौर जो है मेरी ज़िंदगी का, कि जब मैं पाकिस्तान आया, शादी हुई, और उसके बाद हर ईद पे मुझे याद है तकरीबन एक दिन में 13 से 15 डिफरेंट घरों को विज़िट करना। और ये सिलसिला कोई तकरीबन 10 साल चलता रहा, जहाँ बच्चे भी हो गए, और फिर मैं और मिसेस जो थे तकरीबन तीनों दिन सारे ख़ानदान वालों को विज़िट करना, 10 से 15 के दरमियान डिफरेंट हाउस होल्ड्स को। तो वो एक दौर था। हमारे जो बड़े अब्बा थे, वालिद के सबसे बड़े भाई, सब उनके घर जमा होते थे ईद पे। तो ऐसा ज़्यादातर ख़ानदानों में होता है कि एक बुज़ुर्ग होता है जो पूरे ख़ानदान का सरपरस्त समझा जाता है, और सारे लोग वहीं पे जमा होते हैं। फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये बुज़ुर्ग दुनिया से चले जाते हैं। फिर इंसान महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है। और फिर जैसे आपने ज़िक्र किया कि जब इंसान अपने रैंक्स में भी राइज़ करता है, तो अब ज़ाहिरी बात है वाइस चांसलर होते हुए, इदारे के सरबराह होते हुए, ये ईद एक मुख्तलिफ होती है। इसमें बजाय दूसरों के यहाँ जाने के हम इंतज़ार करते हैं कि लोग हमारे पास आएंगे और हमसे उसी तरह मिलेंगे जिस तरह हम अपने जो सीनियर बॉसेस थे सारी ज़िंदगी मुख्तलिफ अदवार में उनके यहाँ जाते रहे। तो ये एक साइकिल है, इसमें इंसान निचले लेवल से स्टार्ट करता है और ये अल्टीमेटली हाईएस्ट लेवल पे जाके फिनिश होती है। और फिर जैसे है बुज़ुर्ग दुनिया से चले जाते हैं और ईद के मौके पे फिर उनकी याद आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, आपको बचपन में कितनी ईदी मिलती होती थी? हाँ, ईदी जो थी मुख्तलिफ थी। कुछ रिलेटिव्स बड़े फ़राग़ दिल होते थे, स्पेशली जैसे मामू होते हैं, वो बड़े फ़राग़ दिल होते हैं। फिर कुछ फूफा और ऐसे होते हैं कि जो ईदी बचाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें निकालते हैं। हमारे एक फूफा थे, तो उन्होंने ये रखा हुआ था कि जो बच्चा जिस क्लास में है तो उसमें उम्र के बजाय बल्कि क्लास का करने से और उनकी सेविंग हो जाती थी। लेकिन वो 80s के अदवार थे जिसमें 2 रुपये और 5 रुपये और 10 रुपये की भी बड़ी कीमत होती थी। लेकिन ज़्यादातर जो आपके मामू होते हैं वो ज़्यादा फ़राग़ दिली से ईदी देते हैं। तो वो हमेशा आप बहुत तवक्कुआत से बढ़ के उन लोगों ने हमेशा ईदी दी। और बिल्कुल ऐसा ही है। और आप अपने बच्चों को कितनी ईदी देते हैं?
ہاں یہ تو سوال ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس دور کی بات کر اب رہی ہیں کہ اس پریزنٹ سچویشن میں. ہاں پریزنٹ سچویشن میں تو انسان دل کھول کے دے سکتا ہے, 1000 اور 5000 بھی دے سکتا ہے. بالکل. لیکن ایسے جب انسان کا ارلی کیریئر ہوتا ہے تو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, تو وہ جو پرانی اسکیمز پھپھا کی اور چچا کی اور خالہ کی, ان اسکیمز کو ملا کے, بلکہ ایسے بچے گلا بھی کرتے ہیں کہ جہاں کہیں سے عیدی ملتی ہے تو والدین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حفاظت سے رکھ دو اور رکھوا دو, ہم تم سے گم ہو جائے گی, ہم تمہیں پوری دے دیں گے. اچھا سر, آپ بھی ایسے کرتے ہیں کہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں عیدی دے دیں, ہمارے پاس سیونگ چل رہی ہے؟ اچھا یہ کام ہماری فیملی میں میری مسز کا تھا, یہ ڈیوٹی ان کی تھی. اچھا یہ ڈیوٹی آپ کی وائف نے سنبھالی ہوئی ہے؟ جی بالکل. اور سر ہوتا ہے بعض اوقات بچوں کو, کہ میں نے آج کل بڑا دیکھا ہے کہ جو یوتھ ہے ہماری نئی جنریشن ہے, جو ٹریڈیشنس کو ذرا فالو کرنا کم ہو گئے ہیں, اور عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں. پہلے لوگ بڑی خوشی سے جاتے ہوتے تھے عید کی نماز پڑھنے, جلدی اٹھنا, عید کی ایکسائٹمنٹ میں رات کو نیند ہی نہیں آتی ہوتی تھی کہ عید ہے, کل عید ہے. تو بعض بچے اور ینگسٹرز ہمارے اس طرح کرتے ہیں کہ اب نیند میں اور سو کے وقت گزار دیتے ہیں, عید کی نماز کے لیے نہیں جاتے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسا ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے؟ جی ایسا سب کے سامنے ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پوری رات تو جاگ لیتے ہیں لیکن اس عید کی نماز کو مس کر دیتے ہیں. تو اب جو عید ہے بذات خود یہ ڈیرائیوڈ ہے. ایک تو عید ہوتی ہے جب میٹھی والی جو عید ہے جب رمضان کے روزے پورے کرتے ہیں, تو اس کا بھی عبادت سے تعلق ہے, اور عید کی نماز پہ اجتماعی طور پہ ایک اظہار تشکر ہوتا ہے. اور دوسری یہ والی جو ہے قربانی والی عید ہے, تو اس پہ بھی جو خطبہ تقریر اور جو ہم یکجا ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سنت ابراہیمی, ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی ایک بہت بڑی مثال قائم کی تھی. تو یہ جو نماز ہے اور اللہ کا ذکر کرنا, اور ایک طرف حج ہو رہا ہوتا ہے اور حج کے اختتام پر یہ ہوتا ہے, تو اس میں اس نماز کی, اس قربانی کی اور ان مناسک کی کہ جو مسلمان اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا تھا ادھر حج کر رہے ہوتے ہیں, تو جو دیگر مسلمان ہوتے ہیں وہ اس اپنے دل میں اللہ کی بڑائی بیان کر کے, اس قربانی کو یاد کر کے, اور دل میں یہ آرزو پیدا کرتے ہیں کہ ہم بھی اس گھر میں جائیں گے, اس کا طواف کریں گے اور مناسک پورے کریں گے اپنی باری آنے پہ. سر اس دفعہ آپ عید اپنی اکیلے منا رہے ہیں؟ جی اس دفعہ جو میری باقی فیملی ہے, 5 بچے اور مسز, وہ یو ایس میں ہیں, وہ وہاں پہ منا رہے ہیں. اور پہلے پلان تھا میرا ٹریول کرنے کا, لیکن کام کی مصروفیات کی وجہ سے وہ ریئلائز نہیں ہو سکا. تو میں عید اس دفعہ اپنی فیملی یعنی IUB کے ساتھ منا رہا ہوں. تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کی فیملی نہیں ہے, کوئی آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہے کہ فیملی کے ساتھ ہوتا تو اس طرح ہوتا؟ چونکہ IUB میں اسٹوڈنٹس اور بہاولپور میں ملنے والے اتنے محبت کرنے والے ہیں, تو تھوڑا بہت تو میں مس کروں گا, لیکن امید ہے کہ جو محبت اور پیار یہاں سے ملا وہ اس کو پورا کر سکے گا. لیکن ڈیفینیٹلی جو اصلی عید ہوتی ہے تو وہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, بچھڑے ہوئے لوگوں سے مل کے ہوتی ہے, جن سے آپ کی ایک عرصے ملاقات نہ ہوئی ہو. تو ڈیفینیٹلی وہ والی بات نہیں ہوگی. لیکن ایک فیملی ادھر بھی ہے, IUB فیملی, اور پھر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی ہماری بہت ایک ٹرانسفارم اور ایک گروتھ کے پاتھ پہ, تو آگے ہمارا ایڈمیشنز کیمپین بھی آ رہا ہے, ہم نے اگلے سیمسٹر کی تیاریاں بھی کرنی ہے, ہمارا بجٹ, سنڈیکیٹ. تو جو آدمی یا جو لوگ ہمارے سینئر ڈینز اور رجسٹرار اور فیکلٹی ہم لوگ ہیں, عید اور ان خوشیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن پہ وہ ذمہ داریاں بھی رہتی ہیں جو ہمیں ادارے کی طرف سے, اور یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ایک طرح سے ہمارے پاس امانت ہوتے ہیں, ان کے ویلفیئر کے لیے جو کام ہمیں کرنے ہیں ان کو ٹائملی کمپلیٹ کرنا ہے. بالکل. اور عید, ویسے تو ہر عید کے موقع پر کوئی بھی موقع ہوتا ہے تو مختلف کھانے بنتے ہیں گھر میں, لیکن بقرہ عید, عید الاضحیٰ ایک ایسی عید ہوتی ہے جہاں پر بہت ورائٹی آف ڈشز ہوتی ہیں, اور ہم اپنے شوق سے بنواتے ہیں, بچے اپنے شوق سے بنواتے ہیں, مٹن کی, بیف کی, ہر طرح کی ہوتی ہیں. تو آپ کی فیوریٹ کون سی ڈش ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں آج تو عید کا موقع ہے, آج یہ ٹیبل پہ ضرور ہونی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی جو مٹن سے ریلیٹڈ ڈشز ہیں لوگ بہت سارے انجوائے کرتے ہیں. کلیجی انجوائے کرتے ہیں, جیسے بالکل فریش مٹن کٹ کے آئے, ودن این آور اس کی کلیجی پک جائے اور اس میں اچھے مسالے ہوں, اس سے ایک ٹیسٹ دوبالا ہوتا ہے. میری اپنی جو پریفرنس ہے وہ مٹن کی سائڈ پہ ہے, چاہے اس کی مٹن کی لیگ روسٹ ہو یا ربز ہوں.
تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں. سوالات کے اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے, گپ شپ مزید آپ سے کریں گے, لیکن ابھی مجھے جانا ہے ایک چھوٹی سی بریک پہ. حاضر ہوتی ہوں ایک بریک کے بعد. آج ہم موجود ہیں اسلامک یونیورسٹی بہاولپور کے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو کہ اپنے گھروں سے بہت دور ہیں, دور دراز علاقوں سے, شہروں سے آئے ہوئے ہیں, یہاں پر موجود ہیں, جو کہ عید الاضحیٰ کی خوشیاں یہاں پر منا رہے ہیں. اپنی فیملیز سے, اپنے خاندانوں سے, اپنے دوست احباب سے دور ہیں وہ, اور وہ یہاں پر عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. تو ہم جانیں گے, ان سے بھی بات چیت کریں گے, ان سے بھی سوالات کریں گے. اور یہاں پر وی سی وائس چانسلر آف اسلامک یونیورسٹی بہاولپور وہ بھی ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, جو کہ ان کے ساتھ, ان کو اپنی فیملی سمجھ کر یہاں پر ان کے ساتھ عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو آئیے ان لوگوں سے بات کرتے ہیں, ان کے جذبات بھی جانتے ہیں کہ وہ یہاں پر عید الاضحیٰ کی خوشیاں منا کر کیسا محسوس کر رہے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ نام سے بغت بلوچ ہے. کہاں سے ہیں آپ؟ میں ایک بلوچستان سے کوئٹہ سے تعلق رکھتا ہوں. اور یہاں آپ کیا کس ڈپارٹمنٹ میں ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں؟ میرا ڈپارٹمنٹ پولیٹیکل سائنس ہے, 7 سیمسٹر میں ہوں. تو ادھر ہم اس بار عید منانے ادھر رکے ہیں, تو ہم نہیں جا سکے, ہمارا ریسرچ اور تھیسس چل رہے ہیں. تو ہم نے پہلے یہی سوچا کہ ہم اس دن کس طرح گزاریں گے, ہمارے پیرنٹس ادھر ہی ہے, بھائی بہن. تو ہم نے سوچا کہ یہ دن جو ہمارے لیے بہت ٹف ہوگا, لیکن اچانک سے وی سی صاحب کی طرف سے اور ہاسٹل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمیں یہ اناؤنسمنٹ ملی کہ بھائی آپ لوگوں کے لیے ایک ایونٹ ارینج کی گئی ہے. تو ہم ادھر آئے, بہت دیکھ کر لوگوں کو بہت خوش ہوئی. ہمارے دوست بھی باقی بھی ادھر ہے, گلگت بلوچستان اور پشاور سے, فاٹا سے. تو ہم دیکھ کر ان کو بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں. ہم ایسے سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنی عید منا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مائی نیم از رمشا خان. کیا کرتی ہیں آپ؟ میں فی الحال بی ایس کر رہی ہوں, ڈپارٹمنٹ آف فورینزک سائنس. ٹھیک ہے, اور آپ بتائیں, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک. اچھا, آپ وائس چانسلر صاحب نے آپ کے لیے عید الاضحیٰ کی اتنی بڑی سیلیبریشن, آپ کی یونیورسٹی نے آپ کے لیے ایک سیلیبریشن کا انعقاد کیا ہے, تو آپ کو یہاں پر آ کر کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اوبویسلی فرسٹ آف آل تو میں بہت زیادہ سیڈ تھی, کیونکہ میری فرسٹ عید ہے, کیونکہ میرا سیکنڈ سیمسٹر ہے. تو میری بہت زیادہ سیڈ گزری تھی عید الاضحیٰ. تو مجھے امید نہیں تھی کہ اچانک سے اتنا بڑا سرپرائز مجھے یونیورسٹی کی طرف سے ملے گا. تو جب ہمیں پتہ چلا کہ اس طریقے سے ایک ہمارے لیے ایک سرپرائز, ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ ہمیں پلیجر اور بلیسڈ فیل ہوا کہ اتنے مطلب کہ وی سی سر اپنی عید اپنی فیملی کو چھوڑ کے ہمارے ایک طرح سے ہمارے ایونٹ میں شریک ہو رہے ہیں. تو بہت زیادہ بلیسڈ فیل ہوا, بہت زیادہ اچھا فیل ہوا, اور یہاں پہ شرکت کر کے بہت زیادہ وارم فیل ہو رہا ہے. میں ایک شعر آپ کو سنانا پسند بالکل بالکل, ضرور سنائیں. تو شاعر لکھتے ہیں کہ ہرگز مجھے قبول نہیں ضد تیری کہ میں خودداریوں کو بیچ کے پاسے وفا کروں. یہ سر مجھے عزیز ہے عزت کی حد تلک, عزت نہیں تو سر کا میں گردن پہ کیا کروں. بہت اچھا آپ نے شعر سنایا ہے. آپ کو یہ کب سے شوق تھا؟ یہ مجھے بہت پہلے سے تھا, کیونکہ میری نا مدر کو بھی ہے, اور اس کی وجہ سے نا میرے میں بس یہ ان برتھ تھا, بس میں نا بس ہمیشہ سے. چلیں ٹھیک ہے. یہاں پر موجود ہیں جہاں پر عید الاضحیٰ کی ایک بہت بڑی سیلیبریشن ہو رہی ہے. اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں, وہ اسٹوڈنٹس جو کہ اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے, وہ یہاں پر آج عید کی سیلیبریشن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ وائس چانسلر آف اسلامک یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب بھی موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ وہ یہاں پر آ کر انہوں نے جو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایکٹیویٹی ارینج کی ہے, اس سیلیبریشن کو انہوں نے سیلیبریٹ کرنے کا سوچا, تو وہ یہاں پر آ کر کیسا فیل کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میں روہی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے یہ عید کے اس موقع پہ یونیورسٹی اور اس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ منانے کا فیصلہ کیا. سر پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک.
اور آپ آج عید کی نماز کے بعد فوراً یہاں ان اسٹوڈنٹس کے پاس موجود ہیں, ان کے ساتھ آپ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ جی ہماری جو ایوبی فیملی ہے, زیادہ تر لوگ تو عید کے موقع پہ اپنے گھر جا سکتے ہیں. یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کافی دور افتادہ علاقوں سے آتے ہیں. ان کے لیے فیزیبل نہیں اس ٹائم پہ تھا کہ یہ اپنے پیاروں کو, گھر والوں کو جوائن کر سکتے. تو یہ عید منا رہے ہیں بہاولپور میں, اور ڈیفینیٹلی کیونکہ ہم بھی ان کی فیملی کا حصہ ہیں, تو اس عید پہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اکیلا نہ محسوس کریں, یہ ایسے ہی محسوس کریں کہ ان کی فیملی ادھر ہے. تو اس موقع پہ ہم ان کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ عید اسی طرح انجوائے کریں جس طرح باقی لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک. اور سر آپ کی فیملی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے, تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے بغیر یہ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی میں اپنی فیملی کو مس کر رہا ہوں. میری 3 بیٹیاں, 2 بیٹے, مسز, وہ عید ایک ساتھ منا رہے ہیں, وہ اس لحاظ سے عید کو انجوائے کر رہے ہیں. میں ان سے دور ہوں. ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجی کی مدد سے تو دن میں 1 سے زیادہ دفعہ ویڈیو لنک پہ ایک دوسرے کو عید مبارک دینے کا موقع مل جاتا ہے, اور خوشیوں میں بھی شریک ہو جاتا ہے انسان. لیکن وہ جو دوری ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن زندگی میں میں بھی, جیسے یہ ہاسٹلائٹ اسٹوڈنٹس ہیں, تو زیادہ تر زندگی کی وہ عیدیں 17 ایئرس کی ایج سے 30 ایئرس کی ایج تک, چونکہ تعلیمی دور تھا, تو میں نے بھی اپنے گھر سے دور, بلکہ ملک سے دور گزاری. تو یہ عید بھی اسی طرح کی لگ رہی ہے جیسے اسٹوڈنٹ لائف میں گھر سے دور, ملک سے دور عید کرتے عید تھے. گزارا کرتے تھے. جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ایسے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ ہوتے ہیں, جب ہم اسٹوڈنٹس تھے تو وہاں پہ مسلم کمیونٹی ہوتی تھی, اس میں عربز بھی تھے, پاکستانیز, انڈینز, انڈونیشینز, ملیشینز. تو عید کے موقع پہ سارے مسلمان ایک فیملی بن کے نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد کامن ایک دوسرے کے گھر جانا, چاہے وہ عرب لوگ ہوں یا انڈونیشین, ملیشین یا پاکستانی لوگ ہوں. اور اس کے بعد پھر پہلے یا دوسرے دن ایک پکنک بھی وہاں پہ کی جاتی تھی, جس میں ایک بڑے پارک میں جا کے ساری فیملیز کک کر کے لاتی تھی, اور باقی اسٹوڈنٹس بھی ان کے ساتھ انجوائے کرتے تھے, فیملیز بھی انجوائے کرتی تھی. تو یہ چونکہ خوشی کا موقع ہوتا ہے, تو چاہے آپ کے گھر والے قریب نہ ہوں, لیکن جو آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, آپ کی کمیونٹی, وہ اس کے ساتھ آپ مل کر عید سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اور ہمیں بھی اپنے ملک میں ایسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو عید کے موقع پر خوشیاں منانے سے قاصر ہوں گے کسی وجہ سے, یا گھر والوں کے ساتھ نہیں ہوں گے, یا آج کل کا جو دور ہے اس میں کوئی مشکل ان کے اوپر ہوگی. تو ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور یہ قربانی والی جو عید ہے, یہ تو خاص طور پہ اس میں جب ہم کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو اس میں حصہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو عام طور پہ اس سے محروم ہوتے ہیں. بڑا حصہ بلکہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے. تو ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, اور جذبہ قربانی کو نہیں بھولنا چاہیے. ایسا ہی ہے. یہ جو عید ہے, یہ اس سب سے بڑی قربانی کی یاد دلاتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے تک کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت چاہیے نہ خون چاہیے, بلکہ ایک جذبہ چاہیے. تو چونکہ انسان ہیں ہم سب لوگ, تو ہم لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, فیکلٹی ممبرز ہیں, اسٹاف ممبرز ہیں, یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں. یہاں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جسے کہتے ہیں انسان سازی یا انسانوں کی تربیت سازی کریں. تو اس میں جو پیغام سب سے اہم ہے وہ یہی ہے کہ صرف اپنے لیے ہی نہیں جینا, صرف ظاہری خوشی کے لیے یا مادی خوشی کے لیے نہیں جینا, بلکہ ایسی دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کرنا, اور دوسروں کے لیے قربانی دینا, جس کے نتیجے میں یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ ایک بہتری آ سکتی ہے معاشرے میں. یہ جو جذبہ قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ کچھ لوگ اپنی چیزیں قربان کرتے ہیں کہ دیگر لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ سکے. سر آج کی سیلیبریشن میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوں گی, تو اس حوالے سے بھی ذرا گائیڈ کریے گا کہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پر بچوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ ارینج کی گئی ہیں, کس طرح سے وہ اس موقع کو انجوائے کر سکتے ہیں. جی, ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے ایک لنچ ارینج کیا ہے جو یہ انجوائے کر رہے ہیں. اس کے بعد یونیورسٹی کے اندر ڈفرینٹ سپورٹس کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ان کے لیے اوپن ہیں کہ ان کے درمیان سپورٹس کمپٹیشن ہو سکے. ریسنٹلی یہ بچے اپنے امتحانوں سے فارغ ہو رہے ہیں, تو ایک لحاظ سے یہ ان کے لیے ریلیکس ٹائم ہے. آگے ان کے لیے ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا ایک سیٹ پورا آ رہا ہے,
لیکن عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے جو ہماری پرفارمنگ آرٹ سوسائٹی ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور جو ہمارے لو پیڈ امپلائیز ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل پرفارمنگ آرٹ شو عید کے موقع پہ ہم کر رہے ہیں، تاکہ کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے ہمارے یہ پرفارمنگ آرٹس فیسٹیول اور دیگر ہوتے ہیں تو آڈیٹوریم کی کیپیسٹی جو ہوتی ہے 1100-1200 پہ میکس ہو جاتی ہے، تو بہت سارے فیملی ممبرز اور اسٹوڈنٹس اس ٹائم پہ وہ انجوائے نہیں کر پاتے. تو یہ اسپیشل شو ہے جو ہمارے پرفارمنگ آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں عید کے موقع پر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وائس چانسلر ہاؤس میں لوگ ملنے کے لیے آئیں گے، تانتا سا بندھا ہوگا، ان بچوں کو انٹریکٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے ڈینز اور سینئر فیکلٹی کے ساتھ ایک فیملی والے ماحول میں. جو نارمل سیمسٹر میں ایکیڈیمکس چل رہی ہوتی ہیں تو یہ تھوڑا سے اسٹریسڈ اور زیادہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، تو ابھی ریلیکس فیل کریں گے. جی تھینک یو سو مچ سر. ابھی مجھے جانا ہے ایک چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوتی ہوں بریک کے بعد. تب تک کے لیے آپ نے جڑے رہنا ہے، دیکھتے رہنا ہے پروگرام کو. انہیں سوالات کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اور بھی سوالات کریں گے، انٹریکشن کریں گے لوگوں سے بھی. آپ نے پروگرام کو دیکھتے رہنا ہے. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا. حاضر ہوتی ہوں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. عید گھر گھر پروگرام کے ساتھ آپ کی ہوسٹ علیزے واپس آ گئی ہیں بریک کے بعد، اور انہیں سوالات کے سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج موجود ہیں یہاں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، وائس چانسلر آف اسلامک یونیورسٹی کے گھر. یہاں پر ہم ان سے جان رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی عید گزارتے ہیں. تو آئیے ان سے مزید سوالات کرتے ہیں. سر میرا سوال آپ سے، جیسے کہ آپ وائس چانسلر ہیں اسلامک یونیورسٹی بہاولپور کے، تو آپ کو اگر ایک اور ٹینیور ملتا ہے تو آپ اس کو کیا، آپ کی ترجیحات کیا ہوں گے پھر، کہ آپ اس کو دوبارہ چاہیں گے کہ آپ کو ملے؟ جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے. چونکہ اس ٹینیور میں تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں اور ہم نے میسو ٹرانسفارمیشنل اسٹیپس لیے ہیں، پروجیکٹس شروع کیے ہیں. تو نیچرلی کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو ایک ٹینیور کے اینڈ تک کمپلیٹ نہیں ہو پاتے، وہ کرٹیکل سٹیٹ میں ہوتے ہیں. تو ان کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروڈنٹ یا ایڈوائزیبل ہوگا کہ اگر ایک ٹینیور اور ہو تو ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کیا جائے. لیکن اس میں بیسک جو چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ فیصلہ ٹوٹلی حکومت کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ پبلک یونیورسٹی ہے اور یہ حکومت کا ٹوٹل اختیار ہے کہ وہ اس شخص کو ایک ٹینیور اور دے یا کوئی دوسری لیڈرشپ لے کے آئے. تو ہمیں جس طرح کام کرنا ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ پوری ٹیم ہے ہمارے ڈینز اور پرنسپل آفیسرز کی، جو اس پورے ٹرانسفارمیشنل پروسیس میں انگیجڈ ہیں. تو اگر گاڈ فاربڈ ایسا ہو کہ مجھے ٹینیور نہ بھی ملے، لیڈرشپ میں کسی اور کے ہاتھ میں آتی، تو بھی جو ان کے ساتھ کام کرنے والے ہوں گے وہ ان کو بہتر طریقے سے یہ گائیڈ کر سکیں گے کہ ان انیشیٹیوز کو کیسے کمپلیشن تک لے کے جانا. بالکل ایسا ہی ہے. تو سر آپ نے اپنے دور میں جتنا آپ نے بھی ٹائم ڈیوریشن گزارا ہے یہاں پر، تو جو ترقیاتی منصوبے آپ نے یعنی ڈیولپمنٹ جتنی بھی کی ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اس کے اوپر میں چاہوں گی آپ ضرور ہمیں بتائیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ یہاں 3 سال میں اور اگلے 1 سال میں کمپلیٹ ہوگی جہاں تک، اور اس کے بعد آگے بھی جائے گی، وہ ہم سب کے لیے ایک میٹر آف پرائڈ ہونا چاہیے. کیونکہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے یہ ثابت کیا کہ ایک 3 سے 4 سال کے عرصے میں ایک ادارے کو ہم 5 ٹائمز، یعنی پہلے 14,000 اسٹوڈنٹ بھی جب تھے تو چھوٹا ادارہ نہیں تھا، بالکل، لیکن اس کو 5 ٹائمز ایکسپینڈ کرنا، یہ ٹرولی اس ریجن کے لوگوں کا پوٹینشیل ہے، بہاولپور کا انٹلیکچوئل پوٹینشیل ہے، بہاولپور کے لوگوں کی کیپیبلٹی ہے، جس سے یہ ممکن ہوا کہ ہم 14,000 سے 70,000 اسٹوڈنٹس کی طرف آ گئے. ہم 48 ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ سے تقریباً 140 ٹیچنگ ڈپارٹمنٹس پہ آ گئے، اور تقریباً 450 فیکلٹی ممبرز سے اراؤنڈ 1450 فل ٹائم فیکلٹی ممبرز پہ پہنچ گئے. اور یہ ایک بہت بڑی ایک میسو بات ہے کہ
اس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ صرف نمبرز میں امپروومنٹ نہیں ہے بلکہ جو کوالٹی بینچ مارکس ہوتے ہیں چاہے وہ ڈفرینٹ طرح کی انٹرنیشنل رینکنگز ہوں یا ہماری جو ریسرچ آؤٹ پٹ ہو. اگر آپ دیکھیں کہ اس فیکلٹی جو ہمارے پاس فل ٹائم موجود ہے اس وقت تقریباً 650 PhDs ہیں اور امید ہے کہ اگلے ایک سال میں یہ نمبر جو ہے یہ 900 کو کراس کر جائے گا. تو اتنا ہائی لیول ہائی کوالٹی انٹلیکچوئل کیپٹل ایک انسٹیٹیوشن کے پاس ہونا یہ ایک میٹر آف پرائڈ ہے. بہاولپور جو ہے تقریباً پچھلے 150 سال سے یہاں کے اسٹیٹ پیریڈ میں بھی جو نوابین تھے انہوں نے ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن پہ توجہ دی تھی, لیکن اس دور میں اس وقت انٹلیکچولی بہاولپور کمپیٹ کر رہا ہے اپنے سے کئی گنا بڑے شہروں پہ کے ساتھ جیسے لاہور اور اسلام آباد اور کراچی. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریبیوٹ ہے ایک لانگ ٹرم جو ایفرٹ اس ریجن میں ہوئی ہے ایجوکیشن اور کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی. تو یہ ایک ریوائول ہے. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے لیے وہ مقام حاصل کر رہی ہے جو بہاولپور نے برٹش دور میں بھی حاصل کیا تھا کہ یہ یہاں پہ صادق ایجرٹن کالج لاہور کے بعد پہلا ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کالج بنا 1886 میں. اور خود اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو آج موجود ہے یہ 1925 میں جامعہ عباسیہ کے طور پہ اسٹیبلش ہوئی اور اگلے 2 سال میں یہ اپنی سینٹینری بھی کمپلیٹ کرے گی یعنی 100 سال. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی ٹرانسفارمیشن ہے انٹرنیشنل رینکنگز میں جانا, یہاں کی جو ریسرچ آؤٹ پٹ ہے اس کا جو سوشیو اکنامک امپیکٹ چاہے وہ ہمارے کاٹن کے سیڈز ہوں, چاہے ہماری انٹر کراپنگ ٹیکنالوجی ہو, چاہے ہمارے سوشل سائنٹسٹ کی ریسرچ ہو, چاہے یہاں کے لٹریری فیسٹیولز ہو, چاہے ہماری یونیورسٹی کی طرف سے جو پروپوزڈ پروجیکٹ ہے جہاں چولستان کے اندر ہم رین انہینسمنٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے 6 ملین ایکرز کو سرسبز و شاداب کرنا چاہتے ہیں, چاہے یہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی جو آرکیولوجیکل اور کلچرل ڈومین میں ایفرٹس ہیں کہ جہاں پہ ہم 7000 سال پرانی ہاکڑا سویلائزیشن کو ایکسکیویٹ کر کے اس کا میوزیم اسٹیبلش کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو ڈائمینشنز ہیں یہ تقریباً نالج کا 360 ڈگری کوریج بھی کرتے ہیں اور یہ جو بہاولپور کا انٹلیکچوئل کیپٹل ہے اس کی ڈیپتھ اور اس کے والیوم کے بارے میں یہ ثبوت ہے. میں سمجھتا ہوں ایسا ہی ہے. اور سر عید کا موقع ہے, آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ کس طرح سے عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ دوست احباب کے ساتھ موقع کم ملتا ہے لیکن جو ہماری IUB کی ٹیم ہے آپ سمجھیں کہ وہ بھی ایک طرح سے ہمارے سب لوگ آپس میں فرینڈز ہیں, ہمارے ڈینز ہیں, پرنسپل آفیسرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں جنہوں نے کی رسپانسبلٹیز لی ہوئی ہیں. تو ان کے ساتھ جو ٹیم کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ, ایک دوسرے کے لیے افیکشن ہوتی ہے, ایک دوسرے کے لیے پیدا ہو جاتا ہے, سپورٹ کا ہوتا ہے, ایک جسے کہتے ہیں ہم اس کو پروفیشنل ٹرمز میں سینرجی بھی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو ری انفورسمنٹ کرنا, کہ کام کو ایک ڈیوائڈ بھی کرنا اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا کہ میرا کام دوسرے کے کام کو سپورٹ کرے. تو آپ مسلسل دیکھ رہی ہیں کہ میں عید سیلیبریشنز کو پروفیشنل اور ورک کے اندر ٹرانسلیٹ کروں کیونکہ جو ہمارے درمیان کامن لنک ہے وہ IUB فیملی ہے, وہ یہ کام ہے, وہ یہ مشن ہے. کیونکہ جتنے میرے ساتھ ٹیم ممبرز ہیں ایکیڈیمیا اور ایجوکیشن, یہ تو ایک مشنری پروفیشن ہے. اس میں جو بھی لوگ آتے ہیں وہ ایک ایسے کمٹمنٹ کے ساتھ آتے ہیں, اس سے زیادہ ریوارڈنگ دوسرے پروفیشنز ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ادھر بہت ہی انٹلیکچولی کیپیبل ہیں, اگر وہ انڈسٹری میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں جابس کریں تو اس سے ملٹیپل ٹائم زیادہ ارن کر سکتے ہیں. ایک ٹریڈیشنل تصور ہے کہ پبلک انسٹیٹیوشنز میں لوگ صرف لمیٹڈ آورز کام کرتے ہوں گے, لیکن اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں یہ جو گروتھ اور ٹرانسفارمیشن ہے اس میں لوگوں نے کہیں زیادہ, یعنی کہ اگر 8 to 10 ورکنگ آورز ہیں تو لوگوں نے 15 to 20 ورکنگ آورز 7 days a week چھٹیاں نہیں کی. کووڈ کے ٹائم میں جہاں پوری دنیا جو تھی وہ اسٹینڈ اسٹل پہ آ گئی تھی, لیکن اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں وہ ٹائم ہماری ایفرٹس کا پیک ٹائم تھا کہ جب ہم ایک ساتھ یکجا ہوئے, ہم نے اسٹریٹجی بنائی پینڈیمک کے درمیان ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کرنے کی, گروتھ اور ایکسپینشن کے پلانز اپنے مٹیریلائز کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی اگزامپل ہے ایک ٹیم ورک کی, اور اس کے اندر عید جو موقع ہے ایک تھوڑا سا انوائنڈ کرنے کا, ریلیکس کرنے کا, انجوائے کرنے کا موقع ہے. تو میرے ساتھ پوری IUB کی فیملی موجود ہے, آپ ان سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. بالکل. جس طرح میں تو اپنی عید منانے کے لیے آج یہاں پر آ چکی ہوں کہ میں ان سے انٹریکٹ کر کے, ان سب سے انٹریکٹ کر کے میں اپنی عید کی خوشی کو
दोबाला करूं उस मज़े को। हमारे साथ प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अपने ईद के दिन को क्या प्लान्स हैं आपके, कि आप फर्दर किस तरह से, क्योंकि कुर्बानी वाली ईद है, तो आप किस तरह से अपनी इस पूरे दिन को गुजारना पसंद करेंगे कि मैं आगे फर्दर कुर्बानी किस दिन करूं, और क्या आपके प्लान्स हैं? ज़्यादातर तो जो टाइम है वो कुर्बानी में सर्फ हो जाता है। सुबह सुबह कसाई आता है और वो जो है बकरे और गाय वाय जो भी है उनको काटता है, गोश्त बनाता है, फिर उसको तकसीम में कुछ टाइम गुजर जाता है और फिर शाम में कुछ टाइम मिलता है मगरिब के बाद, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो दोस्तों से मिलने का टाइम जो है वो मगरिब से बाद शुरू होता है। तो मगरिब के बाद से लेके फिर रात लेट तक जो है दोस्तों को, वाइस चांसलर साहब को मिलने के लिए आते हैं, दोस्तों को मिलने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये ईद का दिन जो है, पहला दिन तो इसी तरह गुजरता है। दूसरे दिन फिर जो है वो मेरे कुलीग ज़्यादातर जो है वो मेरे घर आते हैं, तो वो ईद मुबारक पेश करने के लिए आते हैं, उनके साथ टाइम गुजरता है। और रात डिनर में जो है वो मेरी फैमिली सारी जो है इकट्ठी हो जाती हैं। मेरे ससुराल, मेरे बड़ी सिस्टर का घर है, वो सारे मेरे घर में डिनर के लिए इकट्ठे होते हैं और इस तरह ये जो है टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है। और सर आप जब यहाँ पे आते हैं, वाइस चांसलर साहब के पास आते हैं, तो आप यहाँ पर क्या खाना पसंद करते हैं आके, मोस्टली जो आप स्पेशली खाने आए यहाँ पर? वाइस चांसलर साहब जो भी खिला दें हमारे लिए तबर्रुक होता है। हम जो है वो खुशी से कबूल करते हैं। तो वाइस चांसलर साहब माशाल्लाह बड़े मेहमान नवाज हैं। इनके घर जब भी आए हैं 5, 7, 10 डिशें जो है अवेलेबल होती हैं, तो हर तरह के खाने अवेलेबल होते हैं। तो वाइस चांसलर साहब के घर आके हमें ज़्यादा एहसास होता है कि यहाँ पे खाने वाने काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर तो हर दिन ही ईद लगती होगी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, हर दिन ही ईद लगता है। जिस दिन भी वीसी साहब से मिलने के लिए टाइम मिल जाए तो हमें बड़ी खुशी होती है, हमारे लिए ईद का समय होता है। थैंक यू सो मच सर, मुझे you. आपसे बात करके बहुत अच्छा Thank लगा। you. थैंक यू। आज हम मौजूद थे यहाँ पे वाइस चांसलर ऑफ इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के घर, जहाँ पे हमने उनसे बातचीत की, उनसे जाना कि वो ईद किस तरह से गुजारते हैं। उनके दोस्त भी थे, प्रो वाइस चांसलर साहब भी मौजूद थे, हमने उनसे भी बात की, स्टूडेंट्स से भी बातचीत की हमने। तो मुझे प्रोग्राम में बहुत मज़ा आया है। उम्मीद है आपने भी इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। तो इजाज़त लेने से पहले मैं सर आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम दिया और बताया कि आपने किस तरह से अपने दिन को स्पेंड करते हैं। प्रो वाइस चांसलर साहब के मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भी टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। मुझे आपके साथ अपनी ईद को सेलिब्रेट करके बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपको भी मेरे साथ उतना ही मज़ा आया होगा। तो अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अगले दिन। अल्लाह हाफ़िज़।